मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहिब पर गुज़श्ता रात जो हमला हुआ और इस हमले में इमरान खान साहिब जख्मी भी हुए हैं और एक कारकुन शहीद हुआ है, इस पर कोई मजम्मती बयान रिकॉर्ड करवा दें और दुआ करें। दिल से दुआ है भाई, जो भी साथी शहीद हुआ अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, उसके लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफीक दे। मैंने बयान तो रिकॉर्ड करवाना ही था, ये मुझे पर्ची आ गई, अच्छा हो गया। बाकी जो हमला हुआ है तो 100% इसमें तो दो राय नहीं हो सकती है, तो जिसने भी हरकत की है इंतहाई दर्जे की जहालत की है। और एज ए इंसानियत इमरान खान की सेहत के लिए भी हम दुआ करते हैं। किसी भी हमला होता है, इंसान हमारे मुल्क का एक फर्द है और मुसलमान भी है, पाकिस्तानी भी है, साबिक वजीर आज़म भी है, तो ये तीन हक हैं। इसका मकसद कोई जमात की वो तरजीह देना नहीं है, कोई भी होता तो हम यही बात करते और यही करनी चाहिए। अपने इख्तलाफात में आप एतदाल से तजावुज़ करना ही ठीक नहीं है। बाकी ये कि हमला किया किसने, इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूमात नहीं है। मैंने नहीं किया, मैं ये कह सकता हूँ। मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है और मुझे इस पे जर्रा बराबर भी खुशी नहीं और गम हुआ है, मुझे तकलीफ दे अमल है ये। बाकी जिसने भी किया है, अगर ये किसी ने करवाया, अल्लाह उनको भी गारत करे, और जिसने किया है अल्लाह उसको भी इबरतनाक सजा दे। असल जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना। जो बंदा शहीद हुआ है उसके लवाहिकीन उस कातिल को लटकवा सकते हैं, पाकिस्तान का लॉ फांसी है उसमें, उसको सजा दिलवा सकते हैं। उनको भी चाहिए कि उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। बाकी हमारे मुल्क के जो हालात है ना, इसमें बहुत ही नागुफ्ता भी हालात चल रहे हैं। देखो, हमने बड़ों से सुना है कि किसी भी मुल्क में ना 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से मुल्क मुस्तहकम होता है। आपको पता है, पहले बनु उमैया का खात्मा हुआ, हमारी खिलाफत थी वो। फिर बनु अब्बास में बगदाद की खिलाफत का खात्मा हुआ, ये दूसरा झटका लगा था मुसलमानों को। फिर हिंदुस्तान में मुगल बादशाहों का खात्मा हुआ, ये भी हमारी हुकूमत थी जो खत्म हुई। उंदलुस की हुकूमत का इससे पहले खिलाफत का खात्मा हुआ, वो भी हमारी हुकूमत थी स्पेन में। उसके बाद फिर खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ। तो ये हम बहुत सारे धचकों से गुजर चुके हैं। इन तमाम धचकों में जो कदर मुश्तरक थी ना, 3 चीजों में से जब कोई चीज कमजोर होती है तो वो मुल्क बिलाखिर फना होने की तरफ जाता है। किसी भी रियासत में 3 चीजें होना जरूरी है। उन 3 चीजों में अगर दरार आना शुरू हो जाए ना, तो रियासत का वजूद खत्म होना शुरू हो जाता है। और ये भी समझ लो कि हमेशा से मुसलमान इस खुशफहमी में रहे, जब बनु उमैया की खिलाफत थी मुसलमान इस खुशफहमी में थे कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो हो गई खत्म। उंदलुस में मुसलमान इतनी पावर में थे, उनका ख्याल यह था हम कभी भी खत्म नहीं हो सकते, गलतियां की हो गए खत्म। फिर ये जो मुगल बादशाह थे, इतनी पावरफुल, अकबर बादशाह जो था ना, जो बहादुर शाह जफर से काफी पहले गुजरा ही है, 50 साल इसने हुकूमत की और ऐसी पावरफुल गवर्नमेंट थी ना इसकी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसी वक्त से वो जवाल का शिकार होना शुरू हो गई थी। और वो मिस्टेक की जो अवाम करती है, याद रखो, मैं एक आपसे बात बताऊं कि हुक्मरानों की भी मिस्टेक होती है, इतनी नहीं जितनी आवाम की होती है। उसमें हुक्मरान की गलती ये होती है कि वो उसको सही गाइड नहीं कर रहे होते आवाम को। इतनी पावरफुल हिंदुस्तान में मुसलमानों की 1000 साल के करीब हुकूमत चली है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा और इंडिया तो पूरा ही था। उसके अलावा भी अड़ोस पड़ोस के इलाकों पर भी चौधराहट हमारी थी, श्रीलंका में, और इसके अलावा जो करीब के ममालिक हैं। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस हुकूमत का खात्मा हो सकता है, लेकिन थोड़े से गोरों ने आके खत्म कर दी। बहुत मिनॉरिटी में थे वो। एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबको पता है, मिनॉरिटी में थे, उन्होंने इतनी बड़ी पावरफुल ताकत को खत्म कर दिया। क्यों? उस वक्त भी उलमा आवाज उठा रहे थे, कुछ गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों की तलाफी नहीं की तो इस रियासत से हमें हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन उसमें भी समझदार लोग कम थे, जज्बाती लोग मार्केट में ज्यादा। नारेबाजी, ये सब चीजें हमारी कौम को बहुत अच्छी आती हैं, संजीदगी से सोचने वाले मार्केट में शॉर्ट है। फिर खिलाफत उस्मानिया में वहां भी यही हुआ, वो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो रही थी, मजहबी तबके की तरफ से भी सही गाइडेंस नहीं थी। मसला सारा ये था।
جو خلیفہ تھا نا مسلمانوں کا, وہ کچھ اقدام کرنا چاہتا تھا تو مذہبی طبقہ بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتا تھا اس کے سامنے. اس پہ پوری پریزنٹیشن پیش کرنے کی ضرورت ہے, میں بہت ہی خلاصے کے طور پہ بتا رہا ہوں. وہ رکاوٹ, وہ اس کو خلافت شریعت سمجھنا شروع کر دیتا تھا. وہ بہت کچھ ہوا ہے, تصور نہیں تھا کہ خلافت عثمانیہ ترکی کی ختم ہوگی, اس کی ایسی کی تیسی. اب ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ پاکستان کا وجود کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ نہیں ہوگا ختم, بات اچھی کرنی چاہیے, لیکن جو غلطیاں ہو رہی ہیں نا, وہ غلطیوں سے اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ملک بنائے تو قیامت تک بنے گا ہی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر ہم ٹھیک نہیں ہوئے تو ہمیں پاکستان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. اس سے ہمارا لبرل طبقہ تو شاید خوش ہو جائے, لیکن جو مذہب کو اور مذہبی طبقے کو نقصان پہنچے گا نا, صدیوں تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو؟ اور لبرل طبقے کو بھی شاید بعد میں جا کے کچھ فائدے حاصل ہونا شروع ہوں. وقتی طور پر تو پورے ملک کی واٹ لگ جائے گی, سبھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو پہلی جو ملک میں جو تباہی آتی ہے نا, خلافتوں کے خاتمے ہوتے ہیں اور ملک میں جو ریاستوں کے خاتمے ہوتے ہیں. اچھا, ریاستوں کے اب ایسے خاتمے نہیں ہوتے کہ ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے. اب تو ایٹمی پاور ہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ایسا خاتمہ ہوتا ہے جیسے لیبیا کا ہوا, جیسے عراق کا ہوا, جیسے شام کا حال چل رہا ہے اس وقت. وہ ریاست ٹوٹنے سے بھی زیادہ بدتر حالات ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, آپ معاشی سطح پہ آپ مستحکم نہیں رہتے, تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے ملک کے اندر. معاشی سطح پہ پاکستان کی ایسی کی تیسی, بولو نا, ہو چکی ہے, اور اس کی کوئی ایسی مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی مضبوط پاورفل گورنمنٹ آ ہی نہیں پا رہی ہے جو ان پہ غور کرے, کوئی پالیسیاں بنائے. ایک گورنمنٹ آتی ہے, دوسری ٹانگ کھینچ رہی ہوتی, دوسری آتی وہ اس کی ٹانگ, اسی میں ہماری زندگیاں گزر جائیں گی. اب صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ میں بھی سیاسی تبصرہ نہیں کروں گا, کیونکہ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں میں اسی کو فوکس کر رہا ہوں. میں اس میں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے, اور اس میں بہت ساری آرا ہو سکتی ہیں. میں اگر کوئی رائے دوں گا بھی تو کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے, میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو معاشی سطح پہ جب کوئی ملک مستحکم نہیں ہوتا تو وہ تباہی کی طرف جانا, کیونکہ آپ جب بھوکے ننگے ہوگے تو پھر آپ بھیک مانگنے پر آؤ گے. جب بھیک انسان مانگتے ہیں تو پھر آپ کی پالیسیاں نہیں چلتی ہیں, پھر وہ کچھ بھی کروا لے گا آپ سے. وہ ایسی پالیسیاں آپ پر مسلط کرے گا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ خود ہی آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو بیٹھیں گے. سب کچھ پھر ان کے حوالے. جب آدمی کا پیٹ ہی بھرا ہوا نہ ہو, میرے پاس لوگ شادی کر کے آتے ہیں, کہتے ہیں میں پچھتا رہا ہوں, دوسری کر کے تیسری کر کے پچھتا رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں تم معاشی سطح پہ اسٹیبل ہو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کا دیا بہت کچھ, میرے پچھتانے والے کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر گھر میں پھڈے ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, فٹ پاتھ پہ جا کے سویا کرو, ہوٹل بک کرا لو. فٹ پاتھ پہ تو چلو نہیں سو سکتا آدمی, تمہارے پاس پیسہ ہے, گھر سے باہر جا کے ہوٹل بک کراؤ یار, وہاں سو جاؤ. کہہ رہے پھر وہاں فون آنا شروع ہو جائیں گے. میں نے کہا فون بند کر دو. جب آدمی معاشی سطح پہ اسٹیبل ہوتا ہے تو بڑے بڑے غموں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان. وہ انڈیپینڈنٹ ہے نا, وہ کہتا ہے بھائی مجھے تنگ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں اکیلا رہوں گا. گھر میں آؤں تو مجھے سکون ملنا چاہیے تو میں گھر میں آؤں گا, اگر نہیں مل رہا تو میں گھر سے باہر رہوں گا. کتنا آسان ہو گیا نا. لیکن اگر آپ معاشی سطح پہ سسرال کے خرچے پہ پل رہے ہیں, پھر بیگم آپ کو تھپڑ بھی لگائے, آپ کے سر بھی پھوڑ دے, آپ ہیلمٹ پہن کے جاؤ گے, آپ ایک جیکٹ بنوا لو گے, لیکن آپ گھر کے باہر سو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس نہ ناشتے کے پیسے ہیں نہ ڈنر ہے. تو پھر جو مرضی جیسا مرضی سسرال آپ کو چلائے گا, آپ کو چلنا پڑے گا. تو یہی حال ہے. اگر ہم معاشی سطح پہ بدحالی کا مزید شکار اتنا ہو گئے تو پھر ہم پہ ہماری پالیسیاں نہیں چلیں گی, ہم پر دوسروں کی پالیسیاں, وہ تو لڑوا کے ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے. ایک بات. دوسری بات ہے سیاسی عدم استحکام. کسی ملک میں جب کوئی پاورفل ریاست نہیں ہوتی تو اس کا بھی بیڑا غرق ہونا شروع. دیکھو خوب اچھی طرح سمجھ لو, میں بات کر رہا ہوں پاورفل اسٹیٹ کی, ریاست کی, حکومت کی, کہ حکومت پاورفل ہونی چاہیے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اچھی حکومت ہو یا بری حکومت ہو. اگر آپ کے پاس حکمران سارے نیک اور اچھے ہیں لیکن ایک کی بھی پاورفل گورنمنٹ ہی نہیں آتی ہے, ملک کا بیڑا غرق ہوگا. کوئی پاورفل ریاست ہی نہیں آ رہی ہے جس کے پاس اختیارات ہوں تو ملک کا کیا ہو جائے گا؟ وہ کچھ سالہ بیٹھ کے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ کچھ کرے گا ادھر سے, دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچے گا. کسی کی کانپیں ٹانگے گی, کسی کی ٹانگیں کانپیں گی.
تو اسی میں ملک کی واٹ لگ جائے گی. اس کو کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام. الحمدللہ، یہ میں الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہمارے ملک میں دبا کے سیاسی عدم استحکام الحمدللہ چل رہا ہے. یعنی ملک کو تباہ کرنے والی جو ہے نا، ریاست کی کا بیڑا غرق کرنے والی یہ دوسری چیز بھی کیا ہے، یہ بھرپور طریقے سے پائی جاتی ہے. ایسے موقع پہ جو لیڈر، جو واقعی ملک کا سچا لیڈر ہوگا نا، وہ اپنے مفاد کو قربان کر دے گا ریاست کے مفاد. وہ کیا کرے گا؟ کیا ریاست کو بچاؤ، اپنا مفاد کیا کرو، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو. لیکن ایسے لیڈر ہمارے کنٹری میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. ریاست کا تو بیڑا غرق ہوگا. ایک آدمی جو نااہل ہے نا، لیکن وہ پاور میں آ جائے، خدا کی قسم پھر بھی ریاست کے بچنے کا امکان ہوتا ہے. ظالم بادشاہ ہر دور میں رہے ہیں. خلافتوں میں حجاج بن یوسف کیا کہ نیک مسلمان تھا، لیکن ریاست کیا تھی؟ اسٹیبل تھی. ریاست اسٹیبل تھی، مسلمانی سرحدیں بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو ظالم حاکم ہو، کرپٹ آدمی ہو، لیکن ایک پاورفل ہو، اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. وہ گڑبڑ کرے گا، اس کو جا کے سمجھایا جا سکتا ہے، بھائی اس کو ڈرایا جا سکتا ہے، سہروزے کے لیے تبلیغ میں نکلوایا جا سکتا ہے. پھر بھی غلط کرے گا تو کتنا کر لے گا؟ ملک تو بچا ہوا ہوگا نا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظالم مسلط ہو جائے نا، بخاری کی حدیث ہے، اگر ہو گیا اور پاور میں آ گیا، حاکم بن گیا، اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف بغاوت مت کرو. وجہ کیا ہے کہ پاورفل آدمی کا ہونا، ایک حاکم کا ہونا جو کم از کم اس اسٹیٹ کو تو بچائے نا کسی طریقے سے. بھائی وہ کرپشن کرے گا، ظلم کرے گا، اسٹیٹ کے اندر ہی کرے گا نا. ریاست پہ تو کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حاکم کمپرومائز نہیں کرتا. اس کو پتا ہے اگر ملک گیا تو میری گورنمنٹ گئی. دیکھو سعودی عرب کا بادشاہ سعودیہ کو بچانے کی تو کوشش کر ہی رہا ہے نا. غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک پاورفل بادشاہ ہے تو کم از کم اسٹیٹ تو محفوظ ہے نا. اب سعودی عرب میں یہ والی اگر جمہوریت ہوتی جو ہمارے کنٹری میں چل رہی ہے، سعودی عرب کا اب تک بیڑا، چاہے وہ بہت ہی نیک آدمی بھی آ چکا ہوتا، لیکن بیڑا غرق ہو جانا تھا. لا تو ہے نا، قانون تو ہے نا، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے کہ بادشاہ یہ صحیح کر رہا ہے، بادشاہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن ریاست تو کم از کم محفوظ ہے نا. پہلے تو ریاست تو بچے، پھر آگے بات کی چیزیں ہیں. بندہ ہی مر گیا، ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر آپریشن کر کے اس کے وال کھول لیں ہم نے، ورنہ یہ بندہ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کسی کا سینہ کھول دینا، کسی کا سینہ پھاڑ دینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو کہے گا بندے کو مرنے دینا پسندیدہ کام ہے، اس کو بچاؤ، اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے کیا، اس آپریشن کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوئے، ان کے ہم علاج کی کوشش کریں گے. تو سیاسی سطح پہ بھی عدم استحکام چل رہا ہے، اس سے بھی ملکوں کے دیوالیہ ہوتے ہیں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ دو اگر عدم استحکام ہو بھی جائے نا، تیسرا اگر مضبوط ہو تو بھی ملک بچ جاتا ہے. وہ تیسرا ہے آپ کی دفاعی قوت، جس کو آرمی کہا جاتا ہے، جس کو فورسز کہا جاتا ہے، جس کو فوج کہا جاتا ہے. یہ اگر کمزور پڑ گئی، عوام کی نظر میں ان کا امیج خراب ہو گیا، عوام ساری مل کے گالیاں دینا شروع کر دے فورسز کو، سمجھ لو اس ملک کا بہت جلدی بیڑا غرق ہونے والا. چاہے وہ گالیاں صحیح دے رہے ہو، میں صحیح اور بحث غلط کی بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ وہ گالیاں دینے میں حق بجانب ہے یا وہ غلط گالیاں دے رہے ہیں، صحیح گالیاں دے رہے ہیں، اس پہ نہیں میں بات کر رہا. لیکن اگر یہ ہوگا نا کسی بھی کنٹری میں، تو فوج کا مورال ڈاؤن ہوگا، اس کے بعد اس ریاست کی حفاظت بولو نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ تیسری چیز بھی پاکستان میں بہت عروج پہ پہنچ چکی ہے، دفاعی عدم استحکام. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کی جو بغداد کی جو فوج تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی نا، تو وہ آ گئے تھے تاتاری حملہ کرنے کے لیے. تو اگر آپ چاہے وہ، میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھو کہ میں آرمی کی تعریفیں کر رہا ہوں یا آرمی کا دفاع کر رہا ہوں یا اس کو برا کہہ رہا ہوں. اس میں تو 20 تجزیے ہو سکتے ہیں. کوئی کہے گا باجوہ نے غلط کیا، کوئی کہے گا فوج نے غلط کیا، کوئی کہے گا صحیح کیا. یہ تو تبصرے قیامت تک ختم ہونے والے نہیں. ہو سکتا ہے غلط کیا ہو سکتا ہے صحیح کیا ہو، یہ بحث الگ ہے. غلط کیا ہو یا صحیح کیا ہو، جب کوئی قوم من حیث القوم اپنی فوج کے خلاف ہو جائے تو پھر اس قوم کا بیڑا غرق ہونا، اس ریاست کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا. دشمن بہرحال اس پہ خوش ہوتا ہے کہ یار تم بے شک حق بیان کر رہے ہو یا باطل بیان کرو، کر بڑا صحیح رہے ہو تم لوگ. ہونا یہ چاہیے ملک کے اندر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سے. تو ریاست کا بیڑا غرق ہوگا. تو تینوں کام خاندانی طریقے سے پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو دعا کرو اس ملک کو کسی طرح بچانے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو؟
اپنے سیاسی مفاد مت دیکھو. میں فلاں لیڈر کو مانتا ہوں تو جو وہ کہے گا وہ پتھر پہ لکیر ہے. بھائی بھاڑ میں جائے سیاسی لیڈر. ہم نے سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ ملک کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. کسی بھی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں اتنا غلو مت کرو کہ آپ اس کو باپ بنا لو اپنا اور ریاست کو آپ سائڈ پہ رکھ. ہمیں نہ آرمی سے نفرت ہے نہ محبت ہے, نہ ہمیں کسی سیاسی لیڈر سے نفرت ہے نہ محبت ہے, نہ ہمیں کوئی پیسہ کمانے کا کوئی ہوس ہے الحمدللہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک عسکری لحاظ سے بھی مضبوط ہونا چاہیے, ملک سیاسی لحاظ سے بھی استحکام ہونا چاہیے, ملک معاشی لحاظ سے بھی اس کا استحکام ہونا چاہیے. دو چیزیں میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. سیاسی استحکام میرے کنٹرول میں نہیں ہے, معاشی استحکام میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے کنٹرول میں اتنا ہے کہ میں آرمی یا پاکستانی جو فورسز ہیں میں کم از کم اپنی زبان وہاں بند رکھ سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھائی سیاسی اختلافات کو بڑھا کر اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ آپ کے ملک کی ایسی کی تیسی ہونا شروع ہو جائے. اور یہ ہو رہا ہے ابھی. اتنا نہ بڑھائیں اپنے سیاسی اختلافات کو. یہاں یہ بات, اس میں میرا خیال ہے کوئی میری رائے سے اختلاف, بولو کوئی بھی عقل مند آدمی ہوگا اختلاف. پہلے ریاست کو دیکھو میرے خیال. بعض دفعہ کسی اچھے آدمی کی مخالفت کی جاتی ہے کہ اچھا بہت ہے, لیکن اس اچھے کو سپورٹ کرنے میں ریاست کی واٹ لگ رہی ہے. بعض دفعہ کسی برے آدمی کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ برا ہے, لیکن فی الحال اس کو سپورٹ کرنے میں ملک کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا. دیکھو پنجاب میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ بعض دفعہ نا اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے گدھے کو بھی اپنا باپ بنانا پڑتا ہے. پنجاب میں بڑی مشہور مسئلہ ہے. بعض دفعہ انسان کو گدھے کو بھی اپنا باپ مجبوری میں بنانا پڑتا ہے. تو اچھا برا ہونا یہ ایک الگ بحث ہے, اور سیاسی سطح پہ آپ کس کو پروموٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں دو رائے ہیں, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, کوئی دھرنے میں شریک ہے, کوئی دھرنے کی مخالفت کر رہے ہیں. اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, اور اس پہ میں تبصرہ کر بھی نہیں سکتا. اس کے لیے جو نالج چاہیے نا وہ ہمارے پاس ہے نہیں, کیونکہ اس کے لیے جب تک آپ بہت زیادہ گھسیں گے نہیں. میں تو اتنے لوگوں سے ملتا ہوں, میں مسلم لیگ والوں سے بھی ملتا ہوں, جب آپ کسی مسلم لیگ کے بڑے آدمی سے ملو گے وہ ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا نواز شریف اور امام مہدی میں کوئی فرق نہیں. میں تو ملتا ہوں نا, آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا, ہم تو ملتے ہیں. میں جب پی ٹی آئی والوں سے ملتا ہوں, عمران خان کے بچپن کے دوست, مجھے ایسا لگتا ہے عمران خان سے میں بیعت ہو جاؤں جا کے, اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے دنیا میں دیکھا نہیں. پھر جب میں پیپلز پارٹی والوں سے بھی ملا ہوں, بڑے بڑے لوگوں سے, انہوں نے میرے بیانات کروائے ہیں. مجھے بلاول کے بارے میں ایسی باتیں پتہ چلی, میں نے کہا یار ہم تو اس کو ایسا 2 نمبر آدمی سمجھتے ہیں, تو اس سے بڑا نیک تو کوئی بندہ دنیا میں ہے ہی نہیں. انہوں نے بتایا ہم نے اس کو دیکھا, غریب کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. میں نے کہا یار میرے تو نہیں نکلے, اس بہت نیک. تو بھائی آدمی اتنی کنفیوژن ہے نا اس لائن میں, کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کیا کریں. مقصد اس لیے ہم نے ہمیشہ سے میں نے جو اپنا ہدف بنایا ہے, جو آدمی اچھا کام کرے اس کو کیا بولو, اچھا, بس. اس سے آپ کی نہ آخرت میں پکڑ ہوگی نہ دنیا میں کوئی سمجھدار آپ پر ایک انگلی اٹھائے گا. انگلی اٹھانے والے تو اٹھاتے رہیں گے, لیکن سمجھدار آدمی نہیں اٹھائے. بھائی اگر عمران خان نے اقوام متحدہ میں اچھی تقریر کی, خاندانی کام کیا, اس نے قرآن کو درس سلیبس کا حصہ بنایا, بھائی ہم اس چیز میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ کام مولانا فضل الرحمان کرے, یہ کام نواز شریف کرے. ابھی میں نے گورنر پنجاب کا انٹرویو لیا لاہور میں جا کے, وہ مسلم لیگ کے ہیں. کیوں لیا ان کا انٹرویو؟ اس لیے کہ ان کے بہت اچھے کام ہیں, حالانکہ مسلم لیگ کے ہیں. یہ اس معاملے میں تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے. اس میں نہ ہم کو جے یو آئی والے غلط کہہ سکتے ہیں, نہ مسلم لیگ ہی غلط کہہ سکتے ہیں. بھائی کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم کہیں گے کیا ہے یہ, کیڑے نکالنے والے تو نکالتے رہیں گے, وہ تو ان کے سیاسی مفاد ہوتے ہیں, لیکن جو اچھا کر رہا ہے اس کو اچھا بولنا پڑے گا. آپ کے باپ کو بھی بولنا پڑے گا یار, کیا یار. تو یہ طریقہ تو نیوٹرل ہو کے کام کرنے کا بالکل ٹھیک ہے. باقی آپ کو اگر کوئی سیاسی جماعت اچھی لگتی ہے آپ اس کو سپورٹ بھی ضرور کریں. یہ تو ہمیشہ سے ملک میں رہا ہے. ظاہر ہے جماعتیں جبھی بنیں گی جب پبلک ساتھ بھی تو دے گی نا. لیکن خدا را کسی کی عقیدت محبت میں, چاہے وہ مسلم لیگ ہو, چاہے وہ جے یو آئی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پی 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 ہو, پیپلز پارٹی ہو, کسی بھی عقیدت محبت میں اتنا آگے نکلنا کہ ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے, اس کی میرے بھائی ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا اور ہمارا ضمیر بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. آپ اس کو, میری اس تقریر کو ان دھرنوں سے نہ جوڑیں. یہ ایک لا ہے ہمیشہ کے لیے, چاہے کبھی بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اس کا بہت خیال کریں. باقی یہ کہ جو حملہ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے, اور پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس لیے ہو رہا ہے کہ سیکیور نہیں ہے ہم لوگ, ہم سیکیور نہیں ہیں. اور یہ حملے کراچی میں روز گلیوں میں ہو رہے ہیں, روزانہ قتل و غارت روزانہ کی بیسس پر ہو رہا ہے.
اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن کنٹرول کرے کون؟ اچھا اس میں الزامات بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا، اس کا کام تھا اس نے کیا. میں آپ کو بتاؤں، میں جب میرے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بعض دفعہ انسان حقیقت سمجھتا ہے کیا ہے اور حقیقت بالکل اس کے الٹ نکلتی ہے. اس لیے خدا را تبصرہ نہ کرو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کا ذمہ دار یہ ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے. الٹی کہانیاں نکل رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ جو رو رہا ہوتا ہے وہی ہم بہت قاتل ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہ کوئی جنازے میں رو رہا ہو تو آپ کے صاحب نے کہا تھا، لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے نا کنٹری کے اندر، نہ کسی کے قتل کا الزام فلاں پہ ڈالو نہ فلاں پہ ڈالو، آپ بولو مجھے نہیں پتا. جب تک یقینی دلیل آپ کے پاس نہ ہو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ کہو گے نا اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو ابھی صحافی قتل ہوا تھا کس نے مارا؟ میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا کس نے مارا. کہہ رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے نہیں مارا؟ میں نے کہا مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مارا. کہہ رہے اچھا اس نے مارا ہے یہ؟ میں نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا. ممکن ہے انہوں نے مارا، ممکن ہے انہوں نے مارا، لیکن جب تک یقینی میرے پاس علم نہیں ہوگا میں کسی کو برا بلا نہیں کہوں. کیونکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ یار کسی بے گناہ پہ الزام کیوں لگایا ہوا، پتہ نہیں کس نے مارا. میں نے نہیں مارا، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں بھائی میں نے، وہ ایک موٹے آدمی کی ڈیتھ ہوئی نا تو جنازے کو کندھا ہی نہیں دے رہا تھا، بار بار یہ میں بتاتا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں اٹھاؤ اس کو، کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی، ہم کیوں اٹھائیں؟ تو بھائی بہت صحافیوں کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اس صحافی کا یہ تجزیہ، بھائی یہ تجزیے بھی کوئی یقینی نہیں ہوتے. بہت سے صحافی پیڈ ہوتے ہیں، کسی کو پی ٹی آئی سے مل رہا ہے، کسی کو جے یو آئی سے مل رہا ہے، کسی کو مسلم لیگ سے مل رہا ہے، کسی کو باہر سے مل رہا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں. یہ فرق کرنا یہ والا اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، دماغ کا دہی ہو جائے گا. آپ نہیں فیصلہ کر، بہت مشکل ہے. ممکن ہے لیکن اس ممکن کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے نا اس کے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے چپ کر کے بیٹھو، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ملک کی حالات کو کیا کر دے، کوئی درست کر دے. ملک کوئی پاورفل حکمران آ جائے یار، کوئی خاندانی قسم کا نا جو سب کو کچھ چترول لگا دے سب کو، تب یہ سب کی دھوکے برابر کر دے. بھلے وہ عمران خان ہو، بھلے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، بھلے وہ نواز شریف ہو، بھلے وہ باجوہ ہو، بھلے وہ زرداری ہو، یار ایسی کی تیسی. ملک تو اسٹیبل ہوگا نا. زرداری کو پھر ہم اپنے چھپڑ میں جا کے سمجھائیں گے یار تو اسٹیل مل آدھی کھانا آدھی چھوڑ دے یار. ہو سکتا ہے مان جائے کہ یار آدھی کھانے کی اجازت دے رہے ہیں، پھر بھی اتنی بدحالی نہیں ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہے. زرداری کا دور تھا، میں کہاں زرداری کو سپورٹ کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم ان حالات سے پھر بھی اچھا تھا، ان حالات سے اچھا تھا جو ابھی ہو رہے ہیں. خارجہ پالیسی ہماری بہترین چل رہی تھی اس وقت، اس نے خارجہ پالیسی میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہیں کی. بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ آپ زرداری کو ووٹ دے دیں جا کے، میرے کہنے پہ دینا ہے اپنی ذمہ داری پہ دیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ غلط آدمی ہو لیکن ایک پاور کے ساتھ ہو نا تو اس کو سیدھا بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی غلطیوں کے سائیڈ افیکٹ اتنے نہیں ہوتے جتنے سیاسی عدم استحکام جب ہوگا نا، ملک میں جو انارکی پھیلی ہوئی ہے اس سے ملک کی واٹ لگے گی. اور اس کا ذمہ دار کچھ لوگ کہتے ہیں اس سیاسی عدم استحکام کا فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے. آپ جب جاؤ گے نا تو کوئی اور ہی کہانی نکل رہی ہوتی ہے، نہ فلاں ہوتا ہے نہ فلاں ہوتا ہے، کوئی اور ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے. تو اس لیے الزامات مت لگاؤ، کسی کو برا بلا مت کہو، ٹھیک ہے نا؟ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مت مارو.